अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। वैसे तो हर इतवार जो है, हर इतवार बड़ा ख़ास इतवार होता है। लेकिन आज का इतवार जो है, ये हमारे ईमान की बुनियाद है, हमारी ज़िंदगियों की बुनियाद है और हमारी कलीसिया की बुनियाद है। और ये ज़ामिन है हमारी कलीसियाओं को कायम और दायम रहने का। अ, इसको हम कहते हैं लेकिन पेशतर इससे कि हम इस पे बात करें, आप पहले अपनी अ, बाइबल्स ले आएँ और फिर हम आप इसके बाद बात करेंगे। आज की पहली तिलावत है तकवीन की किताब यानी पैदाइश की किताब, उसका 14वां बाब 18वीं से 20वीं आयत तक। ये वाक़या है जब मिल्की सादेक इब्राहीम को मैं और रोटियाँ ला के देता है। और आज का ज़बूर है ज़बूर नंबर 110 और इसमें भी मिल्की सादिक का ही ज़िक्र है। और आज की दूसरी तिलावत है पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब 23वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक। यहाँ पे मुक़द्दस पौलुस रसूल उन कलमात का इयादा करता है जो यीशु ने आखिरी खाने के वक़्त, आखिरी फसह के वक़्त कहे थे। और आज की इंजील जलील है मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 9वां बाब 11वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक। तो आइए हम पहले इंजील सुनते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे गुफ्तगू करेंगे और आज के दिन के बारे में भी हम बात करेंगे। लूका की इंजील उसका 9वां बाब 11वीं से 17वीं आयत तक। और ये जानकर हजूम उसके पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और शिफा के मोहताजों को शिफा देता रहा। जब दिन खत्म होने लगा तब उसने 12 तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर ताकि आसपास की बस्तियों और गांव में जा टिके और खाने को पाएं, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह में हैं। इस पर उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं है, मगर हाँ, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन्हें 50-50 के दस्तों में बिठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बिठाया। तब उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। और उन सब ने खाया और सैर हुए और उनकी बचत उठाई गई टुकड़ों की 12 टोकरियां। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश। आज का दिन जो है, मैंने जब कहा था कि बड़ा खास दिन है, ये पाक माँ कलीसिया ने इस दिन को खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून और पाक बदन की ईद का दिन ठहराया है। और
پہلے اس کو کارپس کرسٹی کہا جاتا تھا، کارپس کرسٹی یعنی یسوع کا بدن، لیکن اب اس کی زیادہ وضاحت کی کہ پاک بدن اور پاک خون کی عید جو ہے اس کو ٹھہرایا گیا ہے۔ کیوں اس کو یہ دن دیا گیا ہے؟ دیکھیں، پاک ماں کلیسیا کی ایک سب سے جو بڑی بات، اور جو میں کہتا ہوں کہ خدا کا بڑا فضل ہے اس پر، کہ وہ ہمیشہ ہمیں بڑی ترتیب سے ہمارے ایمان کے لیے بہت سا مواد مہیا کرتی رہتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ کوئی ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کوئی ہے جو ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس راستے پہ چلانا ہے۔ یسوع ہمیں سب کچھ بتا کے گیا ہے، یسوع میں انجیل میں اس نے سب کچھ ذکر کیا ہے، لیکن جس ترتیب سے پاک ماں کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے، بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، ایسے ہمیں انجیل کو پڑھنے، سننے، سیکھنے کو شاید نہیں ملتا۔ ہم اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن آج کل ہمیں بہت سے ایسے مہربان دوست ہیں، مہربان ایسے عالم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انجیل جلیل کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس کو غلط طریقے سے، غلط میں نہیں کہوں گا، اپنے طریقے سے وہ سمجھاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ایک ٹیلی ویژن پہ، یہاں جاوید سیمسن ایک ہیں، ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، وہ کیا نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک، اس پہ انہوں نے ایک ڈیبیٹ تو نہیں، ایک بس مباحثہ تھا یا ایک گفتگو تھی، جس میں انہوں نے عنوان رکھا تھا کہ کیا یسوع بٹ گیا ہے؟ تو میں اب اس وقت جب میں یہ سارا مضمون دیکھ رہا تھا کہ یسوع کے پاک خون اور بدن کی جو عید ہے، اور ہم کیتھلکس جو ہیں، ہماری تو زندگی کی جو بنیاد ہے وہ پاک یوخرسٹ ہے۔ یہ پاک بدن اور خون جو ہے خداوند یسوع مسیح کا، ہم کیتھلک مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم پاک شراکت میں جو وہ روٹی اور میں جو لیتے ہیں، کہ وہ یقیناً خدا کا بدن اور خون ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو بڑی ہے کہ اس کا ذائقہ، اس روٹی کا ذائقہ عام روٹی کی طرح ہی ہوتا ہے، اور اس میں کا ذائقہ عام میں کی طرح ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ کیسے وہ یسوع کا بدن اور خون؟ یہی وہ بات ہے جس پہ ہم کیتھلکس جو ہیں بڑی شدت سے اپنے ایمان کے اس پہ کھڑے ہیں، کیونکہ جب یسوع نے جیسے کہا کہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، لو پیو، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا، یا یہ بدن تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اور جب تبدل کے وقت فادر صاحب یہ الفاظ روح القدس کی مدد سے جب یہ کہتے ہیں، تو ان نذرانوں پہ، اس روٹی اور میں پہ خداوند کی روح خود نازل ہوتی ہے، اور اس روٹی کو اس کا بدن اور اس میں کو اس کا خون بنا دیتی ہے۔ اب ذائقے میں وہ ہمیں نہیں نظر، یہ جو چیز ہے یہ اس کا جوہر بدلتی ہے، اور اس روٹی کا جوہر اور اس میں کا جوہر وہ تبدیل ہوتا ہے، اور جوہر کا ہم ذائقہ نہیں لے سکتے، کیونکہ خدا کی روح کا ذائقہ تو ہم کھا یا چکھ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح یہ جو روٹی اور میں جو ہے، جب یہ خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں ان کلمات کے ذریعے، اور دیکھیں یہ کلمات ہر کسی کو نہیں دیے گئے، جب ایک کاہن بنتا ہے اس کو خاص طور پہ یہ فضل دیا، یہ برکت دی جاتی ہے، یہ چیز اس کو تفویض کی جاتی ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، کو یہ ایک قسم کی اس کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ، اس کو خدا کی طرف سے یہ ملا ہے کہ وہ اس میں اور اس روٹی کو خداوند کے خون اور بدن میں تبدیل کر سکے، اور وہ تبدیل کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے، ہمیں پتہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ماننے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو مانیں کہ یہ یسوع کا بدن اور یہ یسوع کا خون ہے۔ اب یہ دیکھیں،
یہ جو سچائی ہے، جو یسوع نے آکے کہی، اگر آپ اس کو اور زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھے طریقے سے یسوع نے جو اس کی وضاحت کی ہے خود، وہ کی ہے یوحنا کے 6 باب میں۔ وہ پورے کا پورا باب جو ہے، وہ اپنے بدن اور اپنے خون اور وہ روٹی جو آسمان سے اتری، کہ جب تک اس کو نہیں کھاؤ گے تب تک تم خدا کی بادشاہی میں یا ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اور وہاں پہ وہ تمام یہودی جو ہیں وہ بڑے سٹ پٹاتے ہیں، اور وہ تو کتنے چھوڑ کے چلے گئے، ایون یسوع کے اپنے شاگرد بھی اس کو چھوڑ کے چلے، کہ کہنے لگے کہ کیا ہم اس کا گوشت کھائیں گے؟ کیا ہم گوشت خور بن جائیں گے ہم یسوع کا؟ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یسوع ان سے کہہ رہا تھا کہ میری انگلیاں، میرے ہاتھ، میری ٹانگیں، میرا دھڑ کھاؤ؟ یہ کہہ رہا ہے یسوع ان کو؟ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے پھر اس سے بھی کہا کہ پہلے من۔ اب اسی لیے جب یسوع یہ کہہ رہا ہے، تو اب جب ہم پرانے عہد نامے، آج جب ہم پہلی تلاوت پڑھتے ہیں اور جب ہم دوسری کرنتھیوں کی تلاوت پڑھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی کہ پہلی تلاوت میں کہاں ذکر ہے میں اور روٹیوں کا۔ وہ جو ملکی صادق، وہ جو سچائی کا بادشاہ ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، وہ کہاں کا ہے، وہ شالیم کا بادشاہ ہے یا وہ یروشلم کا بادشاہ ہے، کہ وہ ازل سے ہے کہ کہاں سے ہے، اس کے بارے میں کوئی طے نہیں کر سکا۔ وہ میں اور روٹیاں لے کے آتا ہے۔ اب وہ میں اور روٹی کا خاص ذکر کیوں ہے؟ دیکھیں، یہی ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کس طریقے سے سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ روٹی اور مے کی علامت جو ہے، یہ ابراہیم کے زمانے سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد من اترتا ہے۔ من جو ہے وہ بھی آسمانی روٹی ہے، وہ بھی روٹی جو ہے وہ خدا کی دی ہوئی وہ نعمت ہے، جسے یسوع نے خود اپنا بدن کہا۔ اس کے بعد آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ الیشا جو نبی تھا، یہ دوسرے ملوک کی تقریباً چوتھی آیت، چوتھے باب کی 42 44 آیت میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں پہ وہ ایک آدمی کے پاس 20 روز سے کال پڑتا ہے، وہاں بھوک تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ 20 روٹیاں کہیں سے لاتا ہے، اور وہ 100 سے زیادہ یا 100 لوگ ہوتے ہیں، اور الیشا کا وہ شاگرد، اس کا نوکر کہتا ہے کہ یہ 20 روٹیاں ان کے لیے کیا؟ اس نے کہا نہیں، تم دو ان کو، اور وہ دیں، اور وہ پھر زائد تھی، لوگوں نے جی بھر کے سیر ہو کے کھایا۔ یعنی وہاں پہ بھی دیکھیں، ملکی صادق میں روٹیاں لاتا ہے، آسمان سے روٹی اترتی ہے، پھر الیشا کی یہ جو معجزہ ہے یہ نظر آتا ہے، یہ بھی روٹی کے حوالے سے۔ اس کے بعد وہی روٹی جو چلتے، جب یسوع آ کے اس کی وضاحت کرتا ہے، تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، وہ تمام روٹیاں جو ہیں جن کا ذکر پہلے آیا، ان اپنی اپنی ان کی ایک نوعیت، ایک حیثیت ہے، اور وہ کس طریقے سے ان کے اپنے اندر، جب تک دینے والا اس پہ برکت نہیں چاہتا، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ ان کا ذائقہ تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن اندر ان کا جوہر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب یسوع نے یہ 5000 کو 2 مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے، جو آج جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، جو کھلائی ہیں، وہ بھی اسی کی تصدیق ہے، اور آنے والے دنوں کے لیے، کیونکہ اب تو دن ہے، کیونکہ یہ سب یروشلم کی طرف جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے آخری فصح پہ وہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ روٹی اور میں کیا ہے، اور اس کے بعد جب صلیب پہ مر کے جی اٹھتا ہے، تو پھر اس وضاحت کو مکمل کرتا ہے کہ یہ ہے، اس کو جب تم کھاؤ گے تو تم میرے ساتھ جیو گے۔ یہ روٹی جو میرا بدن ہے یہ کھاؤ گے، اور یہ میں جو میرا خون ہے پیو گے، تو تم میرے ساتھ جیو گے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہی ہمیں ایمان دیا گیا، اور اسی ایمان کے لیے ہم کیتھلکس جو ہیں خاص، اور وہ الگ بات ہے، دیکھیں ہر شخص کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی اپنی ایک ہمت ہے، اپنی اپنی ایک پہنچ ہے کہ وہ ایمان کو کس طریقے سے
समझते हैं या किस तरीके से अपने अंदर उसको समा लेते हैं, समो लेते हैं और किस तरीके से उस ईमान में ज़िंदा रहते हैं। ये हर शख्स के मुताबिक होता है। हर कोई जितनी जिसकी अक्ल है, जितना जितनी खुदा ने उसको तौफ़ीक दी है, जितनी वो खुदा के साथ अपना रिश्ता रखता है, उतना ही ये ईमान जो है उसमें मज़बूत होता है। अब देखें, मैं मैंने प्रोग्राम किए हैं गाँव-गाँव जाके और उसमें अक्सर क्योंकि देखें गाँव में और कलीसियाओं में जहाँ मैं जाता था, मेरा मकसद यही होता था कि यहाँ पे कलीसिया को मुत्हित किया जाए, लोगों को मुत्हित किया जाए। क्योंकि बड़ी जगहों पे मुझे वो ओएमआई मेरे दोस्त फ़ादर साहबान लेके जाते थे। अक्सर गाँव में और उन चर्चेज़ में झगड़ा होता था। इलेक्शन पे झगड़ा हो गया कि वो यीशु को किस तरीके से वो यीशु की तो बात ही नहीं करते थे। वो तो ये कहते थे कि जनाब चुदराहट जो है वो किसके पास होनी चाहिए। वो ही सबको इकट्ठा रख सकता है। हालाँकि उनको ये इल्म नहीं था कि जो इकट्ठा रखने की कुव्वत है वो सिर्फ यीशु खुद है और ये पाक शराकत जो शराकत है, ये जो पाक है, ये रोटी और मैं ये इकट्ठा रखता है। वो इस चीज़ से इसको तो मैं बहुत जगह जाके तो ये मैं बात किया करता था। तो बाज़ दफ़ा कुछ लोग मुझसे और कुछ एक आध बिशप साहबान भी मुझसे नाराज़ हुए कि मैं मेरी जो थियोलॉजी है वो ऊन की तरह है, उसको खींचते जाओ तो वो बड़ी होती जाती है। कि मैंने कहा था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और बचपन से लेके अब तक मैं बोरियों की बोरियाँ ये पाक रोटी की खा चुका हूँ, लेकिन मैं वैसे का वैसे ही नालायक हूँ। तो लोग इस पे कुछ हँसते थे और कुछ गुस्से होते थे और कुछ सोचते थे। मेरा कहने का मतलब इसकी तज़हीक करना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो समझने की बात है, उस ईमान को समझने की बात है कि वो ईमान जो है वो मुझे किस तरह तब्दील करता है। वरना तो मैं ये खाता रहूँगा तो मैं तो मोटा-ताज़ा होता रहूँगा। उससे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उस वक़्त पड़ेगा कि जब मैं ये समझ लूँगा कि यीशु मेरे अंदर आ गया है और यीशु मेरे अंदर मौजूद है, तो वो यीशु की मौजूदगी जो क़ुव्वत पैदा करती है और वो क़ुव्वत जो है कि मुझे किस तरह लोगों को मुत्हित करने में, लोगों को इकट्ठा लोगों की खिदमत करने, लोगों के काम आने के लिए मैं किस तरह अपने आप को पेश कर सकता हूँ। तो ये वो था कि कलीसिया के लिए पाक शराकत जो है, यीशु का बदन और खून जो है, ये ख़ास ईमान का एक हमारा बुनियादी हिस्सा है और इसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। इसके बगैर हमको आप देखिए कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में आपने नहीं सुना होगा कि 10 हुक्मों को दोहराया जाता है या पता नहीं और क्या-क्या चीज़ें पढ़ी लिखी जाती हैं। लेकिन पाकमाज़ जो है दुनिया के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक हर रोज हर रोज और खास तौर पे इतवार के दिन और त्योहारों के दिन वो जरूर एक से कई बार मैं फिलीपींस में एक चर्च था वहाँ वो ब्लैक नाजरीन का वहाँ पे उन्होंने स्टैचू रखा हुआ था तो क्यापो उसका उस चर्च में 16-16 मासें होती थी 24 घंटे में। आप सोच सकते हैं? इतनी मासें होती और लोग जो थे वो हज़ारों की तादाद में चर्च के बाहर ट्रैफिक रुक जाती थी और वहाँ पे वो मास हो रही होती थी। यानी लोगों को भी समझ है, लोगों का भी ईमान है कि ये जो पाक-शराकत जो है, ये जो पाक-मास में जब रोटी जो है और वो जो मैं है, जब यीशु के बदन और खून में तब्दील होते हैं और वो जब हम उनको हासिल करते हैं, तो ईमान की जो क़ुव्वत हम हासिल करते हैं कि वो किस तरह हमारी ज़िंदगियों को और हमारे साथ जो दूसरे लोग जुड़े होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को कैसे तब्दील करती है। और यही आज की अब सिर्फ तब्दीली का नहीं, उसकी ताज़ीम की भी बात है कि अगर तो हम इतना मानते हैं, ये हमारा ईमान है कि वो रोटी जो है वो यीशु का बदन है और वो जो खून है, वो जो मैं है, वो यीशु का खून है। तो इसका मतलब ये है कि हम मुकम्मल तौर पे जब हम उसकी हुज़ूरी में होते हैं, तो यीशु खुद ब खुद अ, बनफ़्स नफ़ीस हमारे सामने मौजूद होता है।
اور جب ہم اس کو اپنے دل میں لے کے جاتے ہیں تو ہم یسوع کو اپنے دل میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ ساری آپ یہ نہ کہ ایمان کی بات ہے ایمان کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایمان ایسا نہیں کہ آپ نے کھایا اور گرجے سے باہر نکلے اور ایمان غائب۔ یہ ایمان ہمارے خون میں رچ بس جاتا ہے، یہ ہماری سوچ میں، ہماری باتوں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری ہر چیز میں یہ ایمان جو ہے یہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے۔ پاک ماں کلیسیا اور یسوع کا کلیسیا کو یہ بتانا کہ لو یہ کھاؤ یہ میرا بدن اور لو یہ پیو یہ میرا خون، کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس میں ایک ہو جائیں، ہم اس میں ایک ہو جائیں، وہ ہم میں آ کے ہماری ذات کا حصہ بن، اور جب وہ اتنی بڑی ہستی ہماری ذات کا حصہ بنتا ہے تو پھر ہم اس کی ذات کے شایان شان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کو واقعی قبول کر سکیں اور اس کو ہم اپنے اندر اپنا حصہ بنا سکیں۔ تو آج کا جو یہ دن ہے اور یہ جو تہوار ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور یہ یاد دلاتا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ پہلی پاک شراکت میں نے لی تھی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب میرے بچوں نے پہلی پاک شراکت، میرے بیٹے نے، پھر اس کے بعد میری بیٹی نے جب پہلی پاک شراکت لی، تو دونوں کی پاک شراکت کے وقت میں رو پڑا تھا۔ مجھے اپنا یاد آیا کہ میں کہتا کتنا اچھا ہے کہ ہمارے بچوں نے پاک شراکت لی ہے اور ہم موجود ہیں ماں باپ۔ جب میں نے پاک شراکت لی تھی تو کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا، باقی لوگ تھے جن کے ماں باپ تھے اور میں اکیلا تھا، اور میں نے وہاں تلاوت بھی پڑھی تھی اور کچھ ایسے۔ تو میں سوچتا تھا کہ دیکھو وہ دن کتنا خوبصورت دن تھا کہ جب میں نے یسوع کا بدن اور یسوع کا خون جو ہے اپنے جسم اور خون اپنے جسم کا حصہ بنایا، اپنے دل میں اس کو جگہ دی۔ اس وقت تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ جو پاکیزگی کا جو خوف تھا، پاکیزگی کا وہ جو احساس تھا اس بچپن میں، وہ بہت تھا، اور بڑا ڈرتے تھے ہم کہ یہ کیا ہے، اور جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہوتی تھی، اور جب تبدل ہونا تو کس طرح ہم گھٹنے ٹیک کے زمین میں گڑ جاتے تھے کہ اب یسوع جو ہے وہ الطار پہ آ گیا ہے، روٹی میں اور میں اس کی روح، اس کا خون اور وہ اس کا بدن بن گیا ہے، اور ہم بڑا اتنا زیادہ وہ ہو جاتے تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگتا تھا کہ یسوع یہاں پہ موجود ہے۔ کتنا اچھا بچپن تھا وہ۔ اب بڑے ہو گئے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کسی چیز سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ وہ معصومیت جو تھی، وہ جو سادگی تھی ہم میں، کاش اسی سادگی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور آج کے دن یہ جو پاک شراکت کا جو دن، میں اسے پاک شراکت کا دن کہتا ہوں، جب ہم یسوع کو لیتے ہیں، جب ہم اس کے بدن اور خون کو لیتے ہیں، تو یہ دن ہمیں اس پہلے دن کی طرح اتنا ہی پاکیزہ اور خوبصورت لگنا چاہیے، اور اسی طرح ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اس احساس میں اگر ہم سب اسی قسم کا احساس رکھیں تو ہمیں جدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے ہم رہیں، ایک کلیسیا رہیں، ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہم یہ سب کچھ مانتے، دیکھتے، سنتے، کرتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں، ہم سب اپنی اپنی راہوں پہ چل نکلے ہیں، ہمارے اپنے اپنے شوق، ہماری خواہشیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہماری خواہشیں نہیں ملتی، اور شاید ہم ایک دوسرے سے ان خواہشوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہماری کلیسیا کو پھاڑنے کے لیے بہت، یہی شیطان کا کام ہے۔ اور ہم جب پاک ماں کلیسیا ہمیں یہ آج کا دن یاد دلاتی، تو وہ اسی لیے دلاتی ہے کہ ہم میں تفرقہ نہ پیدا ہو، ہمیں نفاق نہ پیدا ہو، ہم اکٹھے ہوں، ہم متحد ہوں، ہم یسوع کو ایک جان ہو کے اس کو سجدہ اور اس کو پیار کریں۔ یہ دن، آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا، میں بس یہ کہوں گا کہ ہم یسوع سے یہی دعا کریں کہ اے یسوع، تیرا یہ بدن اور خون ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے میں قائم رکھے جس طرح ہم تجھ میں قائم ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔